अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल हाजिर खिदमत है। आज हम नीचा के हवाले से बात करेंगे। उसके हवाले से मैंने शॉर्ट वीडियोस तो की हैं। मैं सोचा कि उसके बुनियादी जो तसव्वुरात हैं उनके हवाले से एक तनकीदी बात की जाए। उसके बुनियादी तसव्वुरात के हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन अमूमन उसमें नीचे को रोमांटिसाइज बहुत किया जाता है। और मेरा ख़्याल है कि नीचे को पढ़ते वक्त कुछ चीज़ों का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। जब वो इंसानियत की बात करता है, उससे मुराद सारे इंसान नहीं होते, बल्कि उसके जहन में एक अहम खाका है रोमन जनरल्स का, या ग्रीक जनरल्स का, एरिस्टोक्रेट्स का। और फिर कुछ लीडर्स हैं उसके जहन में, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, या कुछ बड़े मुफक्किर हैं जैसे कि कोई थे वगैरह। तो वो सब की बात नहीं कर रहा होता। इसी तरह जब वो फ़र्द की बात कर रहा होता है, लोग समझते हैं कि वो हुर्रियत आदम का बहुत बड़ा लंबरदार है। अगेन वो ये चाहता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड जो है वो गधे घोड़ों की तरह काम करे, और वो सर्विट्यूड में रहे, और चंद बस इंडिविजुअल्स हैं जो वो उठ जाएं। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह नीचे ने जो है वो फ्रीडम को, क्रिश्चियनिटी को, लिबरलिज्म को, मार्क्सिज्म को, सोशलिज्म को, हर चीज़ को उसने लताड़ा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें जो निस्बतन बेहतर पॉइंट्स थे, जो मसावात के, समाजी जस्टिस के हवाले से, या सोशल जस्टिस या समाजी इंसाफ के हवाले से बात करते थे, वो उन पर ज़्यादा तनकीद करता था। अ, आगे जो अब उसको पढ़ते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए, जैसे वो चाहता है कि चंद इंडिविजुअल्स के लिए जो है मास मेजॉरिटी सर्विट्यूड में रहे, या वो गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजारे। जैसे उसने पास्कल के हवाले से कहा, इन ऑर्डर फॉर वन पास्कल टू थिंक इट इज़ नेसेसरी दैट द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन क्रीचर्स लिव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ बीस्ट ऑफ बर्डन, वर्किंग द लैंड, लिविंग विदाउट होप। तो वो ये कह रहा है कि एक पास्कल के लिए जो है वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंसानों की जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारे, ज़मीन पे काम करे, और बग़ैर किसी उम्मीद के जो है वो जी रही हो। दिस इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ द मेडियोकर। जो आम लोग हैं उनकी ये मेडियोकर थिंकिंग वाले, उनकी ये फितरी हालत है। हु आर द मोस्ट न्यूमरस, जो अक्सरियत में है। मसलन आप उसको एंटी डेमोक्रेट भी कह सकते हैं। लेट देम सर्व, उनको काम करने दें, उनको खिदमत करने दें। देयर सफरिंग्स मैटर्स, देयर सफरिंग्स मैटर लिटिल। उनकी जो मुश्किल और मसाइब हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। सिंस थैंक्स टू देयर हार्श लेबर्स, विराइल एंड रिफाइंड एरिस्टोक्रेसीज आर एबल टू लिव। क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से जो एरिस्टोक्रेसीज हैं वो इस काबिल हैं कि वो ज़िंदा रह सकें, कल्टिवेटिंग देयर लवली कस्टम्स, अपने जो बेहतरीन रसूमात हैं उनको वो प्रोमोट कर सकें, द आर्ट्स, द प्लेजर ऑफ वॉर एंड इंटेलेक्चुअल रिसर्च, डोमिनेंट रेसेस एंड इंफीरियर रेसेस। तो बेसिकली उसने जो वो अशराफिया है, अशराफिया को फेवर करता है कि अशराफिया की ज़िंदगी के लिए आम आदमी कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारे, नीचा को उससे कोई परवाह नहीं है। अनटिल, फिर वो ये दावा भी करता है जो हकाइक के बरक्स है, अनटिल टुडे एवरी एलिवेशन ऑफ ह्यूमन टाइप हैज़ बीन द वर्क ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। जो भी इंसानी समाज ने तरक्की वगैरह की है वो अशराफिया की वजह से है, एंड दिस विल ऑलवेज बी सो। अब ये देखिए यहाँ बड़ा डॉगमेटिक है कि मसलन वो फ्यूचर के हवाले से भी यही कह रहा है कि फ्यूचर का भी यही होगा। हालांकि बहुत सारे नाक़िदीन कहते हैं कि जो क्रिएटिव लोगों की एक बड़ी तादाद है वो मिडिल क्लास से या अपर मिडिल क्लास से रही है, अशराफिया से नहीं रही है। इट इज़ द लेबर ऑफ सोसाइटी दैट हैज़ फेथ इन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, in hierarchy, in the accentuation of differences between man and man, and which needs slavery in one sense or another sense. ये गे साइंस में कह रहा है कि उसके लिए स्लेवरी की भी ज़रूरत है, और ये जो सोसाइटी में अमीर और गरीब की तकसीम है, इस तकसीम को एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है। द सर्विट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द कंडीशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। यानी इंसानों की अक्सरियत की ग़ुलामी, उनकी ताबेदारी, उनकी आप समझ लें कि बेचारगी, वो सिविलाइजेशन की तरक्की की अलामत है। तो ये जब लोग नीचे को आदम हुर्रियत और ये इनफरादियत का अलम बरदार, ये सब बकवास बात है। इन रियलिटी उसके जहन में पर्टिकुलर लोग थे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल थे, पर्टिकुलर क्लास थी, जिसके वो जब इंडिविजुअल की बात करता है तो वो होते हैं, जब वो आज़ादी की बात करता है तो उनकी आज़ादी की बात करता है।
آگے دیکھیں they are returns every reborn the hour in which the masses are disposed to sacrifice their lives, their fortune, their conscience. مثلا ایسا وقت ہے کہ جس میں جو واسٹ میجورٹی آف مین کائنڈ ہیں وہ اپنی زندگیوں کی قربانی دیں، اپنی قسمت کی قربانی دیں، یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اپنے ضمیر کی قربانی دیں. their virtue in order to procure that superior joy and rule a victorious tyrannical arbitrary nation over other nation. اور اس سے ایک ایسی وہ قوم پیدا کریں جو دوسری قوم پر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو. we have entered the age of classical war, the scientific and at the same time popular war made great through the methods, talents, and discipline employed. All the coming centuries will look with envy and awe on the age of perfection. We stateless persons, good Europeans, reflect on the need for a new order as well as a new slavery. تو یہ یورپینس کو یہ بھی مشورہ دے رہا ہے کہ ہم ایک نئے آرڈر اور نئی سلیوری کے حوالے سے سوچیں. اب یہ جو آگے بھی اس نے لکھا ہے ایوری انہانسمنٹ آف دا ٹائپ مین ہیز سو فار بین دا ورک آف این ایرسٹوکریٹک سوسائٹی دیٹ نیڈ سلیوری ان سم سینس اور اندر. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. پھر اس نے کہا گریٹ کلچر آرٹ فلاسفی اینڈ ٹرو ہیومن گریٹنیس ریکوائر دا مینی ٹو لیبر سفر سو دا فیو آر فری ٹو کریٹ. ہی ڈز ناٹ کال دس انجسٹ. اور وہ اس کو جو ہے وہ غیر انسانی نہیں سمجھتا. اسی طرح ہیومینٹی کا کام بھی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ماس جو ہے وہ ہرڈ ہے، بالکل ایک ریوڑ کی طرح ہے جو اکثریت ہے انسانوں کی، اور وہ جو ہے وہ کچھ ہائر کاسٹ کے لوگوں کو یا ہائر ایشلون کے جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں ایک طریقے سے سمجھ لیں. مثلا کسی طرح برہمنزم کو وہ ماڈرن طریقے سے جسٹیفائی کر رہا ہے. لیکن کچھ کرٹک یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وراثتی بات نہیں کرتا بلکہ انڈیویجول خود کریٹ کرتا ہے. اب جب ایرسٹوکریٹ جتنے ہیں وہ تو سارے وراثتی ہی ہے نا. اب ہم اس کے آتے ہیں بیسک کانسیپٹ پہ، دا ول ٹو پاور. جس طرح فرائڈ نے کہا تھا کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ آپ کے بیہیویئر کو اور آپ کی لائف کو ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح اس کا بھی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ میں ایک ول ٹو پاور ہے. اس کی وہ مثال دیتا ہے کہ جس طرح شیر اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، شیر کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کو اسرٹ کرتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. اور اکارڈنگ ٹو ول ڈیوران نیچے کا جو اس پر سوشلزم پر اعتراض تھا وہ یہ بھی تھا کہ بھئی سوشلزم ان نیچرل ہے، کیونکہ نیچرل ورلڈ میں جو ہے وہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، شیر جو ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے. تو سوشلزم جو ہے وہ اینٹی بایولوجیکل ہے. حالانکہ یہ بات بڑی ریلیٹیو ہے. ہمیں جو ہے وہ سرمایہ دار اور نیچے کے فالوورز صرف اینیمل کنگڈم میں جس میں ملینز اور پاسبلی ہو سکتا اور ٹینس آف ملین اور بلینز آف اسپیشیز ہوں، اس میں سے چند ان جانوروں کا یا چند ان اسپیشیز یا چند ہزار یا چند میں بھی ملینز کا بتاتے ہیں جو جن کا اس طرح کا رویہ. ورنہ اینیمل کنگڈمز میں بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جو تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. ہمیں ان کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جاتا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ڈرائیو جو ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے، بٹ ڈرائیو ٹو گرو، اوور کم آبسٹیکل، ایکسپریس ون سیلف اینڈ ایکسپینڈ ون پوٹینشیل. اب یہ جو آپ کے اندر ول ٹو پاور ہے وہ گرو کرنا چاہتی ہے، وہ پھیلنا چاہتی ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور یہ سب میں ہے. لیکن بیسکلی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیپٹلزم کا جو گروتھ کا کانسیپٹ ہے اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے کہ مستقل آپ آگے بڑھ رہے ہیں، مستقل جی ڈی پی بڑھے، مستقل جو ہے وہ پروڈکشن ہو، مستقل گروتھ ہو، کوئی ڈی گروتھ کا کانسیپٹ نہ ہو. آگے پھر اس کا یہ ایک فیمس کانسیپٹ ہے گاڈ از ڈیڈ، جس میں اب اس کی مختلف تعبیریں ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سائنٹیفک جو دنیا آئی، جو ریشنیلٹی کا دور آیا، اس میں جو ایک خدا کا کانسیپٹ تھا تو خدا ایز اے کانسیپٹ مر گیا ہے. فزیکل ڈیتھ نہیں ہے لیکن ایز اے کانسیپٹ مر گیا ہے. اب کچھ نہیں ہے، مورالٹی نہیں ہے. اب انسان کو خود اپنی مورالٹی جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے، خود اپنی ویلیوز کریٹ کرنی ہے، خود اپنے رسم و رواج جو ہے وہ کریٹ کرنے ہیں. جو رسم و رواج مذاہب کے حوالے سے تھے، جو رسم و رواج جو ہے وہ الوہی سمجھے جاتے تھے، وہ اب ختم ہو گئے. خدا کی ڈیتھ کے بعد انسان نے ریشنیلٹی کو استعمال کر اور سائنٹیفک ایج نے ریشنیلٹی کو استعمال کر کے خدا کو جو ہے وہ مار دیا ہے، خدا کو ختم کر دیا ہے. تو ریلیجن کا جو ایک طریقے سے انفلوئنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ کو خود اپنی ویلیوز کریٹ کرنی ہے.
اور یہ مینلی اس نے کرسچینٹی کے حوالے سے کہا. پھر سلیو مورالٹی اور جو ماسٹر مورالٹی اور سلیو مورالٹی کے حوالے سے یہ بڑی کنٹروورشل چیز ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ ہر دور کی جو مورالٹی ہوتی ہے وہ مثلا ماسٹرز کی اپنی مورالٹی ہوتی ہے جس میں وہ اگین وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بھیڑیا جو ہے وہ کسی بکری پر بکری کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا کھا رہا ہے تو اس کو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ اس کی جبلت میں ہے. اسی طرح شیر کسی کو کھا رہا ہے، کسی پہ جھپٹ رہا ہے، وہ اس کی جبلت میں ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے تو وہ اس کی جبلت میں ہے. تو ان ریالٹی نیچا جو ہے مائٹ از رائٹ کے قانون کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نیچا نے یہ بھی کہا کہ مونسٹر کو مارتے وقت آپ خود مونسٹر نہ بن جائیں، تو اس نے کہیں نہ کہیں موریلٹی کی بات کی ہے. لیکن بہت سارے ایکسپرٹ میں جو کنسنسس اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو نیچر ہے انسان کو جو ان ریالٹی جو ماسٹر موریلٹی ہوتی ہے وہ اپنی جبلت کو فالو کرتی ہے. اس جبلت میں جو ہے وہ آپ کی کریج ہے، ہمت ہے، آپ کی طاقت ہے، طاقت کا استعمال ہے. اگر شیر اپنی طاقت استعمال کر کے کسی کو مغلوب کر رہا ہے تو آپ اس پہ کوئی مورل پرنسپل اپلائی نہیں کریں گے. اگر بھیڑیا کسی بکری پر مورل پرنسپل اپلائی کر رہا ہے، سوری کسی بکری کو کھا رہا ہے تو اس کو آپ مورل پرنسپل اپلائی نہیں کریں گے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ کمزور اور ناتواں لوگ طاقتور کی طرح طاقتور بن نہیں سکتے، اس کی طرح وہ ہمت نہیں دکھا سکتے، اس کی طرح وہ معاشرے میں وہ اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جو ہے وہ اخلاقیات کا سہارا لے کے یا مذہب کا سہارا لے کر جو ہے وہ اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اور جو اپنی کمزوری ہوتی ہے اس کو ایک ورچو بنا لیتے ہیں، اس کو نیکی بنا لیتے ہیں، اپنی غربت کو جو ہے وہ پوتر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں یا اچھا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس نے اسپیشلی کرسچینٹی کا کہا کہ کرسچینٹی کی جو مورالٹی ہے کہ کرسچینٹی نے غربت میں کہا اور یہ بات کہی کہ امیر آدمی کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئے کے ناکے سے جو ہے وہ کسی اونٹ کا داخل ہو جانا. لیکن ان پریکٹس اگر آپ دیکھیں کہ جو جتنی جو مورالٹی ہوتی ہے، جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں، مورالٹی ہمیشہ ان کی ہوتی ہے. یا نیچے کا یہ خیال بڑا غلط ہے، بھلے وہ تھیوریٹیکلی وہ بنائی کمزور لوگوں نے ہو یا کمزور لوگوں کے پاس ہو، لیکن پریکٹیکلی اس کی جو اطلاق ہوتا ہے وہ طاقتور لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہندوازم میں برہمن سب سے سپیریئر ہے تو آپ یہ دیکھیں، اور برہمن کی اطاعت کرنا یا برہمن کو سپیریئر ماننا جو ہے وہ ان کی سرشت میں ہے لوگوں کی. تو یہ morality ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس کے مفادات کو سرو کر رہی ہے؟ اور یہ برہمن نے یہ morality بنائی ہے نا، یہ morality شودرا تو نہیں بنائے گا. اب وہاں جو نچلی ذات کے لوگ لڑ رہے ہیں وہ اس morality کو چیلنج کر رہے ہیں نا. بالکل اسی طرح جو کرسچینٹی کی morality تھی اس میں پوپ کو اگر یہ اختیار تھا کہ وہ انڈلجنسز بیچے یا مذہبی طبقات کو یہ اختیار تھا کہ وہ انڈلجنسز بیچے، تو وہ مذہبی طبقات کے مفادات کے لیے تھی نا. وہ morality انہوں نے تو نچلے طبقات کے لوگوں نے تو نہیں بنائی تھی. طاقتور طبقات کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ طاقتور طبقات نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ morality بنائی. اسی طرح سرمایہ دار جو مزدور کا خون چوس کر پروفٹ کے نام پہ پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے اور اس پروفٹ کی مذہبی توجیہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی مذہبی اعتبار سے چاہے وہ جان کیلوین نے دی ہو یا دوسرے پروٹیسٹنٹ لیڈرز نے دی ہو یا مسلمانوں میں جو ہے مختلف مولویوں نے تقی عثمانی، مولانا مودودی یا ڈاکٹر اسٹار نے جس طرح پروفٹ کو لیجیٹمائز کیا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کو لیجیٹمائز کیا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ طاقتور کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں نا. تو یہ نیچے کا یہ کہنا کہ morality کمزوروں کی تخلیق ہے یہ بالکل حقائق کے منافی. یہ پوری تاریخ عالم انسانیت آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں جو دیو داسیاں ہوتی تھیں اس میں جو لڑکیاں ہیں وہ اپر کلاس سے نہیں آتی تھی، لوور کلاس سے آتی تھی، اور وہ morality کسی اور نے بنائی تھی. اسی طرح اور دوسرے معاشروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، رومن سوسائٹی میں جو سلیوز کے حوالے سے قوانین تھے وہ غلاموں نے تو نہیں بنائے تھے، اپر کلاس نے بنائے تھے. تو پھر اس نے جو اوور مین کا کانسیپٹ دیا، کچھ لوگ اس کو سپر مین کہتے ہیں لیکن بہت سارے ایکسپرٹس کے خیال میں اوور مین از دی رائٹ ٹرم. کہ بھائی اب کچھ انڈیویجولز ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ کوالٹی ہوگی اور جو ہے وہ تمام طرح کی مشکلات کو معاشرے کی جو ویلیوز ہیں ان کو ریڈیفائن کریں گے، معاشرے کی جو رسم و رواج ہیں ان سے بغاوت کریں گے اور ایک نئی دنیا
تخلیق کریں گے. ان پر ہر طرح کی جو پریشانی آئے گی، ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی اب آسمان سے چیز نہیں آنی، کوئی اخلاقیات، کوئی مافوق الفطرت کی طرف سے یا مافوق الفطرت ہستی کی طرف سے نہیں آنی. اس کو خود اپنی دنیا کریٹ کرنی ہے. وہ جو اوور مین ہوگا وہ ہر طرح کی مشکلات کا بھی سامنا کرے گا. وہ جو ہے وہ نیگیٹو نائلزم کی طرف نہیں جائے گا. نیگیٹو نائلزم یہ ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. وہ پازیٹیو نائلزم کی طرف جائے گا، جس میں وہ اسٹیجز سے گزرے گا. پہلے اسٹیجز میں نیچرلی وہ جو ہے وہ چیزیں کو سمجھے گا. دوسرے اسٹیج میں جو ہے وہ ان روایات کو توڑے گا جس میں وہ شیر کی مثال دیتا ہے، اور تیسرے اسٹیج میں وہ چیزوں کو کریٹ کرے گا. مثلا وہ جو اس نے اونٹ کی اور شیر کی اور بچے کی مثال دی کہ پہلے اسٹیج میں اونٹ کی طرح آپ پر برڈن ہیں، جو معاشرے کی رسم و رواج ہیں، جو معاشرے کی روایات ہیں، وہ آپ کے کاندھے پہ بوجھ ہیں. شیر کے اسٹیج میں آپ ان روایات کو توڑیں گے، پھوڑیں گے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو اینرکسٹ ہوتے ہیں، جو سوشلسٹ ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو نائلسٹ ہوتے ہیں. نیگیٹو نائلسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف توڑ پھوڑ پر یقین رکھتے ہیں. لیکن آگے جو وہ بچے کی بات کرتا ہے، بچہ اسٹینڈ کرتا ہے کریٹیوٹی کی طرف، کہ آپ نے پہلے یہ سمجھا کہ آپ پر یہ برڈن ہے، یہ دنیا کا کوئی خدا خالق نہیں ہے، دنیا میں کوئی اخلاقی موریلٹی نہیں ہے، آپ کو خود کریٹ کرنی ہے. تو آپ نے پہلے اس بات کو سمجھ لیا، پھر ان ٹریڈیشنز کو توڑا، جو روایات ہیں ان روایات کو توڑا، رسم و رواج کو توڑا، ان عادات کو توڑا، اور پھر جو بچہ تیسرا اسٹیج ہے اس میں آپ کریٹ کر رہے ہیں. جبکہ وہ سوشلسٹ اور اینرکسٹ کو یہ کہتا تھا کہ یہ نیگیٹو ناہلسٹ ہیں، مثلا یہ صرف توڑ پھوڑ پہ یقین رکھتے ہیں، تخلیق پر یقین نہیں رکھتے. تو اوور مین ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے، جو لوگ ہوں گے وہ اس طرح کی چیزوں کو تخلیق کرے ہوں گے. پھر یہ اس نے ٹرانس ویلیویشن آف آل ویلیوز، ساری ویلیوز کو جو ہے the process of questioning, re-evaluating or overturning old inherited values, especially those of slave morality, and replacing them with new life affirming. تو وہ جو پرانی رسم و رواج ہیں ان کو توڑیں اور نئی ویلیوز کریٹ کریں جو لائف کو افرم کریں کہ ہاں جی زندگی میں مسائل ہیں لیکن ہم ان مسائل کا جو ہے وہ سامنا کریں گے اور نئی ویلیوز کریٹ کریں گے. پرسپیکٹیوزم کے حوالے سے بھی یہ بڑا کنٹروورشل ہے کہ دنیا میں کوئی چیز آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے، ہر ایک جو ہے پرسپیکٹیوز. اس خیال کو جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے ارلی خیالات یا بانی خیالات میں سے بھی ایک کہا جا سکتا ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ ملٹیپل ہے، ایک نہیں ہے. مثلا جیسے گرینڈ آئیڈیالوجی آپ کو ریالٹی بتاتی تھی کہ مارکسزم ایک ریالٹی بتاتا تھا، لبرلزم دوسری ریالٹی بتاتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ریالٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی آبجیکٹیو ریالٹی، بلکہ یہ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. اب یہ شاید آپ سوشل سائنسز میں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن نیچرل سائنسز میں یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ کئی ماہرین کا خیال ہے، نیچے کے ماہرین کا، کہ اس نے اپنی ڈائری میں اس طرح کی بات نیچر پہ بھی کی ہے لیکن اس کو چھپوایا نہیں، جس میں اس نے کہا کہ ایٹم اگر مستقل موو ہو رہے ہیں، مستقل جو ہے وہ حرکت میں ہیں، تو ہر چیز ایک طریقے سے جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. تو اس نے وہ ایٹرنل ریکرنس کے حوالے سے ہے. تو پرسپیکٹیوزم جو ہے کہ ہر چیز پرسپیکٹیو ہے. نیچرل ورلڈ میں یہ بڑا مشکل ہے. نیچرل ورلڈ میں آپ کو نظر آتا ہے نا کہ سالڈ جو ہے وہ لکوڈ میں تبدیل ہو سکتا ہے، لکوڈ جو ہے وہ گیس میں تبدیل ہو سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نیچرل ورلڈ میں کہ کسی درخت کو دیکھ کر آپ کہیں درخت اور دوسرا بندہ کہے کہ یہ درخت نہیں ہے، لوہا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو نیچرل ورلڈ میں تو آبجیکٹیو ریالٹی ہیں. آپ نیچرل ورلڈ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. یہ پرسپیکٹیوزم آپ سوشل سائنسز میں تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ریالٹی یہ ہے، ایک نقطہ نظر اور آپ کے خیال میں. لیکن جو فزیکل ورلڈ ہے یا فزیکل سائنسز میں تو ریالٹی آبجیکٹیولی ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر کوئی کھمبا ہے وہ کھمبا ہی ہوگا بھائی، اس کو آپ گدھا تو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کوئی اگر مثلا گھر ہے تو اس کو آپ گھر ہی کہیں گے، کوئی ٹھیلا تو نہیں کہہ سکتے. تو آبجیکٹیو ریالٹی اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں. آگے پھر جو ایک اس کا کانسیپٹ ہے، گو کہ یہ مذہب کے بڑا خلاف تھا، امور فاٹی اور ایٹرنل ریکرنس. یہ تقریباً دونوں ملتے جلتے ہیں. ایٹرنل ریکرنس میں جو میں بات پہلے بتا رہا تھا وہ اس میں ہے کہ اس نے اپنی کچھ ماہر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹس لکھے ہیں
جس کے حوالے سے وہ نیچرل ورلڈ میں بھی ایٹرنل ریکرنس کی بات کرتا تھا. اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ایٹرنل ریکرنس ہر چیز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. A thought experiment, an ultimate test of affirmation. Imagine your entire life in every detail repeats infinitely for all time. If you can say yes to this, you truly live in according with amor fati. مثلا اپنی ڈائری میں تو اس نے نیچرل ورلڈ پہ بھی بات کی کہ نیچرل ورلڈ میں بھی ہر چیز دہرائی جا رہی ہے کیونکہ ایٹم حرکت میں ہیں. تو جب کیونکہ وہ حرکت میں ہیں تو ہر چیز نیچر میں بھی دہرائی جا رہی ہے، ایگزیکٹ ویسے ہی ہو رہی ہے. لیکن اس نے اپنی کتاب میں جو مینشن کیا ہے وہ آپ فرضی انداز میں بات کی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو اگر 10 دفعہ فرض کر لیں یا ایک سے زائد دفعہ زندگی مل جائے جس میں آپ اگر جیسے ابھی مشکل میں ہیں تو اگلے جنم میں بھی ایک طریقے سے مشکل میں آئیں، اس کے بعد بھی مشکل ہوں، اس کے بعد بھی دشواری ہوں، جتنے جنم ہوں، تو اس کو یس کرنا اور پھر تسلیم کرنا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ ان مشکلات کا سامنا کریں گے. تو یہ ون آف دی کوالٹیز آف اوور مین کی جو ہے وہ ون آف دی کوالٹیز ہیں. اس کو تسلیم کر لینا کہ اگر ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ اس جنم میں بہت بیمار ہیں اور آپ کی زندگی بڑی ٹف ہے تو آپ اگلے جنم میں ہی بات کریں. اب یہ بڑا مذہبی تصور لگتا ہے. مذہبی لوگ بھی ہمیں صبر ایوب کی مثالیں ملتی ہیں، ہمیں رام کے حوالے سے کہ رام نے جتنا صبر کیا، وہاں پر بھی ہے کہ آپ اپنی ایک طریقے سے آپ اپنی تقدیر سے محبت کریں. تو نیچا مذہب کے بڑے خلاف ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ جو چیزیں ہیں، لیکن جو چیز مختلف ہے تسلیم کرنے کے بعد، ریالٹی تسلیم کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ لڑیں اور جو ہے وہ ویلیوز کو جو ہے وہ کریٹ کریں، اپنی روایات کو نئی روایات لے کر آئیں. لیکن یہی تو کسی حد تک مذہب کہتا ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے جو اللہ نے لکھ دیا اس کو آپ تسلیم کریں، اپنی طرف سے آپ کوشش کریں. کوشش کا تو وہ بھی منع نہیں کرتا، بہت سارے مذاہب بھی کوشش کے منع نہیں کرتے کہ بھئی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں ان کو آپ تسلیم کریں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ مدد کرے گا. تو نیچے بھی ایک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو تسلیم کر لیں، مان لیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ جدوجہد بھی کریں، ویلیوز کو پلٹنے کی بھی کوشش کریں، ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کریں. مثلا اس بات کو مان لیں کہ ہاں جی اب خدا نہیں ہے، کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں ہے، یو آر آن یور اون، آپ اس دنیا میں جو ہے اپنے بلبوتے پر ہیں. تو آپ نے اس بات کو مان لیا، اس کے بعد وہ کریٹ کریں. اسی طرح کی باتیں ایگزسٹینشیل جو ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی آپ کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، یو ہیو ٹو کریٹ میننگ تھرو اسٹرگل. سو یہ کچھ پوائنٹس تھے. میں نے سوچا کہ اس کے جو اہم کانسیپٹ ہیں نیچر کی فلاسفی کے اس کو کسی ایک ویڈیو میں کر دوں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، نیچرلی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے اور سوالات بھی سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو یقیناً ضرور آپ سوالات رکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات سے سیکھیں بھی اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں.